जी आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। शान खातून शबा फरीदा, वालेकुम अस्सलाम। आप सभी का खैर मकदम है एक बार आपके अपनी क्लास में चौक एंड डस्टर एकेडमी की ऑफिशियल क्लास में। चलिए, तो आज हम लोग एक नए शायर को पढ़ने वाले हैं। कहा जाता है कि एशिया में अगर एशिया में एशिया में अगर किसी एक शायर का इंतखाब करना हो, किसी एक कवि का या किसी एक शायर का इंतखाब करना हो, तो हम लोग एक ही को चुनेंगे, ऐसा माना जाता है। और मैंने कल ही बताया था, और वो है हमारे गालिब। पूरे एशिया में, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे महाद्वीप हैं, और उसमें से जो वो एशिया भी आता है। आपने देखा होगा ओलंपिक में ये जो 5 छल्ले होते हैं इस तरीके से, उसमें एशिया का नाम भी आता है। कोई बता सकता है कि एशिया को हम लोग किस कलर से डिनोट करते हैं, मतलब किस कलर से उसको जानते हैं, किस कलर को हम लोग वहां शो करते हैं? एशिया का नाम आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। हालांकि ये बात मैं ज्योग्राफी वाली क्लास में आपको बता भी चुका हूँ। बिल्कुल, नाजिया ने सही बताया है, क्योंकि ये बच्चा जो है वो रेगुलर क्लास कर रहा है। बिल्कुल, किसको शो करता है? येलो को शो करता है। वेरी गुड, येलो। ठीक है, और येलो दो तरह से इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो ये कि उसकी जो तरंग धैर्य है या उसका जो फोकस है वो सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है पीके, आमिर खान की। उसमें वो हेलमेट पहनता है पीले कलर का, ताकि वो इतनी भीड़ में भगवान पे फोकस कर पाए, या भगवान उस पे फोकस कर पाए। और दूसरा ये डिनोट करता है एजुकेशन को। और इसीलिए आप लोग देखते हैं स्कूल की जो ज्यादातर बसें हैं वो हमारे पास येलो है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप आने वाले वक्त में टीचर बनेंगे। हाँ, हालांकि कुछ लोग अभी भी टीचर हैं, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए फिर आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों के सामने एक शेर लिखा हुआ है या एक कोट लिखा हुआ है। अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो बाकमाल शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। मुहम्मल, सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं कि मुहम्मल होता क्या है। ठीक है, अल्फाज जो है वो दो तरह के होते हैं, या हम उन्हें कहते हैं शब्द। शब्द में अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, सार्थक उसे कहते हैं जिसका कोई शब्द का मीनिंग होता है या कोई अर्थ होता है। और निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। उर्दू में हम लोग इन्हें बोलते हैं उर्दू में हम लोग इन्हें बोलते हैं मौजू और मुहम्मल। ठीक है, मौजू और मुहम्मल, यानी कि जिसका कोई मायने हो उसे हम लोग कहते हैं मौजू, और जिसका कोई मायने ना हो, जो बेमायने हो, उसको हम लोग कहते हैं मुहम्मल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज हम चलते हैं, जैसे आप मान के चलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ या आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो हम कहते हैं वादा सादा कुछ कर ले भाई, पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पे जो है वो आपको भूलना पड़ जाए या आपको मिलना पड़ जाए। वादा शादा, चल यार फिर कभी मिलते सिलते हैं, मिलते सिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे यार तेरा सिलेक्शन हो गया, कभी दावत वावत तो दे दें, दावत
वावत। ठीक। हाँ भाई, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई लिखाई, वो पढ़ाई शढ़ाई, पढ़ाई शढ़ाई। तो इस तरह से कुछ अल्फाज होते हैं जो हम लोग एक के साथ मिलके उसे बनाते हैं। वालेकुम अस्सलाम शम्मा नाज। हाँ, चाय वाय हो गई, रोटी शोटी हो गई, ठीक है, कपड़े वपड़े हो गए, ये सब हो गए, ठीक है ना, ये सब हो गए। तो इसमें जो मायने वाले होते हैं, जो आप लोग पहले देख पा रहे होंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, मौजू। और जो जिसके मायने नहीं होते उसे हम लोग कहते हैं मुहम्मद। इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा है गालिब के मुतालिक कि अगर इसे अच्छा उस्ताद मिल गया तो बाकमाल शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। यानी कि ऐसे शेर बकने लगेगा जिसका कोई ही मायने ना हो, और जो जिसके कोई मायने ना हो उसे जो है वो हम नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग जो सिलेबस के एतबार से चीज़ें दी गई हैं वही जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या है, मायने है। बेमायने कुछ नहीं है। अगर मैं आपको उर्दू की क्लास में उर्दू की क्लास में इंग्लिश पढ़ाने लगूं, तो क्या वो आपके लिए एग्जाम के लिए कारआमद होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताइए गालिब की वफात कहाँ हुई। इंग्लिश में अगर पढ़ना होता तो आप पढ़ते किसको? विलियम वर्ड्सवुड को पढ़ते, ठीक है, विलियम शेक्सपियर को पढ़ते, टॉम रू को पढ़ते, रोफल्ड को पढ़ते, इन सबको पढ़ते जो एग्जाम के हवाले से क्या है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोग उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको उर्दू को ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग उर्दू के सबसे बड़े शायर, या कह सकते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट, या दुनिया में सबसे ज्यादा अशार पढ़े जाने वाले शायर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गालिब। और एग्जाम में गालिब के मुतालिक से मिनिमम 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। 3 से 4 दिन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग गालिब के ताल्लुक से शुरू करेंगे, लेकिन गालिब को शुरू करने से पहले हम उनके ऊपर लिखी गई किताबों को जो है वो रोशनी डालेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गालिब पर सबसे पहले गालिब पर सबसे पहले किसने कलम उठाया? गालिब पर सबसे पहले किसने कलम उठाया? ऑप्शन है आपके पास, इम्तियाज अली। ऑप्शन बी है आपके पास, मालिक राम। ऑप्शन सी, शमशुर रहमान फारूकी। और ऑप्शन डी है आपके पास, अल्ताफ हुसैन हाली। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। इस सवाल को करने में आपको 0.20 का वक्त लगना चाहिए। बिल्कुल, शम्मा नाज ने सही बताया, शानिया खातून ने सही जवाब दिया है, 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्ताफ हुसैन हाली। गालिब पर सबसे पहले कलम उठाया है अल्ताफ हुसैन हाली ने, और एक तसनीफ लिखी है जिसका नाम है यादगार गालिब। कब लिखी है? 1897 में। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है यादगार गालिब। और ये तसनीफ किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने। अल्ताफ हुसैन हाली ने। अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगार गालिब। इसके बाद तफहीम गालिब। तफहीम गालिब, ये भी इनके ऊपर लिखी गई बहुत अहम किताब है। ये लिखी है शमशुर रहमान फारूकी ने। शमशुर रहमान फारूकी ने तफहीम गालिब। कल मैंने बताया था कि शमशुर रहमान फारूकी ने किसके कलाम की शरह कही है? कलाम की शरह, शरह मतलब तशरीह की है, तशरीह की है। बिल्कुल, सबा ने सही बताया है, मीर ने।
اس کی تصنیف کا نام بھی بتا دیں آپ ساتھ کے ساتھ، اس کی تصنیف کا نام بھی بتا دیں۔ بالکل، اس کی تصنیف کا نام ہے شعر شور انگیز۔ میر کی کلام کی شرح کا ہے شعر شور انگیز، جو 1996 میں لکھی گئی، اور اسی پر جو ہے وہ شمس الرحمان فاروقی کو سرسوتی سمان سے کیا ہوا، نوازا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا، انتخاب کلام میر و غالب۔ انتخاب کلام غالب، انتخاب کلام غالب، مسعود حسین خاکی، مسعود حسین خاکی، مسعود حسین خاکی، انتخاب کلام غالب، مسعود حسین خاکی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، غالب شخص اور شاعر، غالب شخص اور شاعر، غالب شخص اور شاعر، یہ ہے مجنو گورکھپوری کی، مجنو گورکھپوری کی، غالب شخص اور شاعر مجنو گورکھپوری کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، رموز غالب، رموز غالب، یہ کس کی تصنیف ہے، گیان چند جین کی، گیان چند جین۔ اچھا، ایک بار تو یہ بات صحیح ہوئی کہ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا، تو آنسر ہو گیا آپ کا الطاف حسین حالی۔ لیکن یہیں پر ایک سوال اور بنتا ہے کہ غالب پر سب سے زیادہ، دونوں سوال الگ الگ ہیں، غالب پر سب سے زیادہ کس نے قلم اٹھایا، غالب پر سب سے زیادہ قلم کس نے اٹھایا؟ بالکل، شوقین نے امتیاز، جولی نے امتیاز، اور شبا نے امتیاز۔ کون سے دو امتیاز ہے، امتیاز علی خان عرشی یا امتیاز علی تاج، یہ بھی تو بتاؤ، امتیاز علی خان عرشی یا امتیاز علی تاج؟ شبا نے صحیح بتایا ہے امتیاز علی عرشی۔ امتیاز علی تاج جولی فرحانہ غلط ہے، امتیاز علی تاج نے تو ڈرامہ لکھا ہے، وہ تو ڈرامہ نگار ہے، امتیاز علی عرشی ہے تحقیق نگار ہے۔ ہاں، شوقین نے بھی صحیح جواب دے دیا ہے عرشی۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایگزام میں جا کے آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ایگزام میں جا کے آپ کو جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ آپ کو ابھی سے ہی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، پوری طریقے سے تیار کر کے جانا ہے، ٹھیک۔ اور امتیاز علی خان عرشی کا تعلق کس صنف سے ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ مطلب تحقیق نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، سوانح نگار ہیں؟ بالکل، اس کا آنسر ہو جائے گا امتیاز علی خان عرشی، ٹھیک ہے، امتیاز علی خان عرشی، اور یہ ایک کیا ہے، تحقیق نگار ہے، بالکل۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، غالب کی کتاب مالک رام کی، مالک رام، ان کی کتاب ہے فسانہ غالب، فسانہ غالب۔ اس کے بعد گفتار غالب، گفتار غالب، اور اس کے بعد ہے طلا مزاح غالب، طلا مزاح غالب، فسانہ غالب، گفتار غالب، اور طلا مزاح غالب، یہ تینوں کی تینوں کیا ہے، مالک رام کی ہے، کیا ہے، مالک رام کی ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، غالب کے بعد وہ مالک رام کے بعد جو غالب پر اور تصنیف لکھی گئی ہے ایگزام کے حوالے سے، غالب بحیثیت محقق، غالب بحیثیت محقق، ایک اس کی قاضی عبد الودود کی، قاضی عبد الودود کی، ٹھیک ہے۔ ایک تصنیف اور ہے غالب کے ہی متعلق سے، وہ ہے غالب ناول، ٹھیک ہے۔ غالب نام ہے صرف، اور لکھا ہے وہ ناول۔ یہ تو کتابیں ہیں لیکن غالب جو ہے وہ ناول ہے، غالب نام کا ہی ناول ہے، یعنی کہ غالب کے نام پر ایک ناول لکھا گیا۔ جیسے آپ نے انشائیہ پڑھا ہوگا نا، غالب جدید شعراء کی محفل میں، اسی طرح سے غالب صرف ایک ناول بھی ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کس کا ناول ہے؟ کس کا ناول ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ لوگ این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ این 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 این۔ چلو آپشن میں دے دیتا ہوں، مالک رام، قاضی عبد الودود، مجنو گورکھپوری اور گیان چند جین۔ نہیں، گیان چند جین نہیں آئیں گے، اب تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا ان میں سے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں، قاضی عبد الستار ہے، قاضی عبد الستار۔ قاضی عبد الستار کا ایک ناول ہے جو غالب لکھا ہوا ہے، نام ہی کیا ہے اس کا؟ غالب ہے۔ یاد یاد آ گیا ذہن میں تو اسی لیے نیکسٹ چلتے ہیں ان کے تعلق سے، اور محاسن کلام غالب، محاسن کلام غالب۔ لاسٹ ایئر یہاں سے کوشچن تھا محاسن کلام غالب سے، اور یہ تصنیف کس کی ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کی، عبد الرحمن بجنوری کی۔ اور اسی تصنیف میں محاسن کلام غالب میں ہی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی مقدس کتاب دو ہیں، ہندوستان کی مقدس کتاب، مقدس کا مطلب ہوتا ہے پوجنیہ، پوجنیہ یعنی کہ جس کو پڑھ کے ہم لوگ اچھی مان سکتے ہیں، یہ جو پوتر ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کی مقدس کتاب دو ہیں، ایک دیوان غالب اور دوسرا وید، اسی کتاب میں تصنیف ہے، اور یہ تصنیف تھی عبد الرحمن بجنوری کی، عبد الرحمن بجنوری کی۔ ہاں فریدہ نے صحیح بتا دیا ویسے، محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، فلسفہ کلام غالب، فلسفہ کلام غالب، فلسفہ کلام غالب، یہ شوکت سبزواری کی، شوکت سبزواری کی۔ فلسفہ کہتا ہے فلاسفی کو۔ آپ لوگوں میں سے کوئی غالب کے مزار پہ گیا ہوا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ غالب کا مزار ہے کہاں پر، ہندوستان کے کس کونے پہ جو ہے وہ ان کا بنا ہوا ہے مزار۔ ان کی قبر پہ جو ہے وہ ان کا ایک فلسفہ کا شعر لکھا ہوا ہے جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی مقبول ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ بھی ہوگا کہ وہ کہاں پر پایا جاتا ہے یا کہاں پر ہے ان کا جو مزار ہے۔ بالکل دہلی میں ہے، دہلی میں صبا نے بالکل ایگزیکٹ بتایا ہے، اور نازیہ نے۔ نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے پہلے ہی چند قدم پہلے ہی ان کا مزار ہے، اسی پر ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ کسی نے پڑھا ہے یا کسی نے گوگل وغیرہ پہ سرچ کیا ہے؟ اجی سر کہاں ٹائم ملتا ہے گوگل سرچ کرنے کا، ویسے ہی محبت کا سپتہ چل رہا ہے، تم مرے ہوئے انسان کو کیوں جگا رہے ہو؟ شعر لکھا ہوا ہے ان کا،
کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ ایک فلسفی والا شعر ہے، اور یہ ان کی مزار پہ جو ہے وہ آج بھی کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ وائٹ سنگ مرمر پہ جو ہے وہ اس چیز کو کیا گیا ہے، دکھایا گیا وہاں پر۔ ٹھیک، چلیے آپ لوگ جائیں تو اس بات کو جو ہے وہ پڑھ کے ضرور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایگزام کے حوالے سے۔ اس کے بعد تعبیر غالب، تعبیر غالب یہ ہے نیر مسعود کی، نیر مسعود کی۔ ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے طاؤس چمن کی مینا، بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے نیر مسعود کا تعبیر غالب، اور ان کا ایک افسانہ ہے طاؤس چمن کی مینا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ریختہ غالب، ریختہ غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ غالب یہ کس کی تصنیف ہے؟ نور الحسن ہاشمی کی۔ ایک نصیر الدین ہاشمی ہے، یہ نور الحسن ہاشمی ہے، چھوٹے سین سے آئے گا، ٹھیک، نور الحسن ہاشمی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا غالب کا فن، غالب کا فن، غالب کا فن، اسلوب احمد انصاری، اسلوب احمد انصاری، غالب کا فن، اسلوب احمد انصاری۔ اس کے بعد انداز غالب، انداز غالب، انداز غالب یہ ہے نریش کمار شاد کا، نریش کمار شاد کا، ٹھیک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جیسے میں نے آپ کو دو چیزیں لکھوائی کہ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا، تو آنسر تھا الطاف حسین حلی۔ سب سے زیادہ کس نے اٹھایا، تو امتیاز علی خان عرشی۔ اردو ادب میں ایسا کون سا شاعر ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں؟ جیسے ہم لوگ یہ غالب کی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے اردو ادب میں سب سے زیادہ کتابیں کس پر لکھی گئی ہیں؟ غالب سے بھی زیادہ لکھی گئی ہیں۔ 20ویں صدی کا بہت 19ویں صدی کا بہت بڑا شاعر ہے۔ ہاں بالکل، شوقین نے صحیح جواب دیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے زیادہ تصنیفیں لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، غالب سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا غالب کی نئی دنیا، غالب کی نئی دنیا، وکیل انصاری کا بھی صحیح جواب ہے، غالب کی نئی دنیا، غالب کی نئی دنیا یہ ہے محمد مستقیم کی، محمد مستقیم کی، غالب کی نئی دنیا یہ ہے محمد مستقیم کی۔ اس کے بعد عظمت غالب، عظمت غالب یہ تصنیف ہے عبد الغنی کی۔ اب آپ کہیں گے سر آپ لکھوا تو رہے ہیں، یاد کیسے رہیں گی؟ بیٹا یاد کیسے رہیں گی، آپشن جب آپ دیکھو گے نا تو آپ کو ترنت یاد آ جائے گا۔ عبد الغنی کی، عظمت غالب، عبد الغنی کی۔ اس کے بعد نقد غالب، نقد غالب یہ کس کی تصنیف ہے؟ مختار الدین کی، مختار الدین کی، مختار الدین کی نقد غالب۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا غالب شاعر و مکتوب نگار، غالب شاعر و مکتوب نگار، مکتوب کہتے ہیں خطوط کو، ٹھیک ہے، جو خطوط لکھتا ہے، یہ کس کی ہے؟ غالب شاعر و مکتوب نگار نور الحسن نقوی کی، ٹھیک، نور الحسن نقوی کی۔ نور الحسن ہاشمی الگ ہے، نور الحسن نقوی الگ ہے۔ غالب شاعر و مکتوب نگار، مکتوب کہتے ہیں خط کو یا خطوط کو،
اور اردو میں خطوط لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ غالب نے ہی کی ہے. غالب نے ہی اردو ادب میں خطوط لکھنا شروع کیا ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے غالب نے سب سے پہلا خط کب لکھا؟ غالب نے سب سے پہلا خط کب لکھا؟ غالب نے سب سے پہلا خط کب لکھا؟ آپ چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں. 1830، 1840، 1850 اور 1860. یہ چار آپشن آ گئے آپ کے. وکیل انصاری نے آپشن میں ہی نہیں ہے 1854 تو. 1830، 1840، 1850، 1860. بالکل وکیل انصاری نے صحیح جواب دیا ہے. آنسر ہو جائے گا 1850. اور یہیں پر ان کا پہلا خطوط کا مجموعہ بھی بتا دیجیے. پہلا خطوط کا مجموعہ، پہلا خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ دیکھتے ہیں کتنے بچے بتا پاتے ہیں غالب کا پہلا خطوط کا مجموعہ. حالانکہ انہوں نے لکھے تو 8 ہیں خطوط کے مجموعے. ہم 8 کے 8 پڑھیں گے جب ہم لوگ ان کے بارے میں یا ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک. بالکل ان کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے اود ہندی. ٹھیک، اود ہندی. اور دوسرا ہے اردو معلیٰ. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ غالب نے سب سے زیادہ خطوط کس کے نام لکھے ہیں؟ غالب نے سب سے زیادہ خطوط کس کے نام لکھے ہیں؟ بالکل شاباش، سبھی کو پتا ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام. سب سے زیادہ خطوط لکھے ہیں منشی ہر گوپال تفتہ کے لیے، جو ان کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. منشی ہر گوپال تفتہ. چلیے اور باتیں جو ہے وہ ہم لوگ ان کی بعد میں کریں گے. خطوط کے حوالے سے جو چیز یاد آتی گئی وہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیے نیکسٹ. تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو غالب پہ لکھی گئی ہیں اور اسی میں سے جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایگزام میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کتابیں آپ لوگ یاد رکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک نہ ایک اس میں جو ہے وہ آپ کو کام مل جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں غالب کی حالات زندگی. ٹھیک ہے، حالات زندگی. تو بچے جو ہیں وہ کلاس میں کافی آ گئے ہیں. میں یہ سوال پوچھنے والا بھی تھا کہ آج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 8 فیب ہے اور آج ہوتا ہے وعدہ کرنے کا دن. ٹھیک. آپ میں سے ہی کل ایک بچے نے میرے سے سوال پوچھا تھا واٹس ایپ پہ. ٹھیک. میں نے اپنی پہلی کلاس میں آپ لوگوں کو وارن کیا تھا اور چیتاونی بھی دی تھی کہ کوئی بھی مجھ سے متعلق کوئی پرسنل کوشچن نہیں پوچھے گا. میں کہاں رہتا ہوں، کہاں سے کلاس لیتا ہوں، میری فیملی میں کون کون ہے، میری شادی ہوئی نہیں ہوئی، کب کریں گے، کیوں نہیں ہوئی، کیسے کریں گے، مطلب اس طرح کے واحیات سوال پوچھے گئے جس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے آپ کی پڑھائی سے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی اپنی انڈیویجول لائف ہے، آپ لوگوں کی انڈیویجول پڑھائی ہے، آپ لوگ اپنے کامیاب ہونے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. یہ ایگزام میں کبھی کوشچن نہیں بنے گا کہ سر آپ کی شادی کب ہوگی، آپ کی کیوں نہیں ہوئی، آپ کیسی دیکھ رہے ہیں بتائیے ہمیں. تو اس طرح کے جو واحیات سوال ہیں نہ پوچھیے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلی ہی کلاس میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بالکل صاف طور پہ بتائی تھی اور اسی لیے میں نے پہلی کلاس میں صرف آپ کو پڑھائی کے متعلق کچھ نہیں پڑھایا تھا، صرف سمجھایا تھا.
کہ آپ یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ پڑھیے، نہ تو آپ اپنا ٹائم یہاں پہ خراب کیجیے اور نہ ہی میرا کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس صرف آپ کی ذمہ داری ہے، میرے پاس بہت سارے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نمبر جو دیا گیا ہے وہ صرف آپ کی کوئری سولو کرنے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ میرے پرسنل انٹرفیئر میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہے۔ آپ یہاں پہ آئیے، ایگزام کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ لیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا ایکس وائی زیڈ، لیکن کسی کی زندگی میں یا کسی کے پرسنل انٹرفیئر میں یا پرسنل میٹر میں گھسنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ ایک امید سے آئے ہیں، آپ لوگ ایک خواب لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنی امید کو مجھ سے جوڑتے ہیں یا مجھ سے کوشش کرتے ہیں کہ سر جو ہے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ ہم سے امید ہے ہمیں انہیں، تو آپ اپنی امید کو برقرار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہ محمل والے سوال جو ہیں وہ آپ کے موضوع کو خراب کر دیں، ٹھیک۔ نہ تو میرا آپ سے کوئی دوسرا رشتہ ہے، میرا صرف اتنا سا ہے کہ آپ مجھ سے یہاں پڑھنے آئے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ صرف پڑھانے آیا ہوں۔ ہاں اگر ضرورت پڑے گی کبھی تو میں آپ کو خود بتاؤں گا اپنی پوری لائف جرنی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ کیسے پڑھا، کیسے سلیکشن ہوا، آلریڈی سب بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج جو ہے وہ وعدہ کرنے والا دن ہے، تو جتنے بچے کلاس میں ہیں یا جتنے بچے ریکارڈنگ کلاس دیکھ رہے ہیں وہ یہ وعدہ کر لیں آج سے ہی کہ ہمارا کام صرف کوئری ٹو کوئری ہے، یعنی کہ صرف سر کے جو ایگزام کے حوالے سے ہے یا پڑھائی کے تعلق سے ہی وہی کیا کرنا ہے، سوال کرنا ہے، ٹھیک۔ کسی ٹیچرز کی، کسی بھی ٹیچرز کی یا کسی بھی انسان کی پرسنل لائف سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کسی سے بھی، کہ اگر اس کی کوئی پرسنل لائف سے آپ کے ایگزام میں کوئی سوال آ رہے ہیں یا آپ کے کسی دوست کے یا آپ کے کسی فرینڈ کے پوچھنے سے اس کا کوئی سوال کا جواب آپ کے ایگزام میں آ جائے تو اس سے آپ کو پوچھ لینا چاہیے، لیکن جب وہ ایگزام میں آئے گا ہی نہیں تو کیا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا کام سے کام رکھیں، یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں یہاں پہ پڑھیے، نہ کسی ٹیچرز کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھیے، نہ ہی وہ اسے پریشرائز کیجیے۔ آپ کی نہیں ہوئی ہے وہ آپ کا انڈیویجول رائٹ ہے، میری نہیں ہوئی ہے یہ میرا انڈیویجول رائٹ ہے۔ اب کیوں نہیں ہوئی ہے یہ آپ کے بتانے کے لیے یا آپ کو مجھ سے پوچھنے کے لیے کوئی ادھیکار نہیں، حالانکہ میں ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں کہ میں نہ ہی بتاؤں، لیکن پھر پیچھے سے جو ہے وہ بہت سارے میسیج آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایک اریٹیشن ہو جاتا ہے، تو اس اریٹیشن کو بند کرنے کے لیے ریپلائی دینا ضروری ہے۔ میں نے وہاں بھی دے دیا تھا، لیکن مجھے لگا کلاس میں کل کو کسی بچے کے دماغ میں پھر سے کیڑا اٹھ جائے پوچھنے کا، تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دی، ٹھیک ہے۔ میں پوری طرح سے آپ کو سمرپت کر چکا ہوں پڑھانے کے لیے، میرا صرف ایک ہی ایم ہے، میرا صرف ایک ہی خواب ہے کہ آپ لوگوں کو سلیکشن دلانا ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ پڑھنے آئیے، اچھے سے پڑھیے، پڑھنے میں کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو تو مجھے ضرور بتائیے، میں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور میرا صرف پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ آپ جتنے بھی بچے کلاس میں ابھی ہیں یا جتنے بھی ابھی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے ہاتھ میں 2024 میں ایک اچھی خاصی نوکری ہو جائے، جس سے وہ اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی اور اپنے دوست و احباب کی سب کی ایک خوشی میں جو ہے وہ ان کے جھولی میں ڈال دے، جس کو ان سے امید ہے، آپ لوگوں سے انہیں امید ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ہمارے خوابوں کو پورا کرے گی، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ آپ نے خود چنا ہے، چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کو، اور اس ذریعے کا جو رہبر ہے وہ میں ہوں۔ اگر آپ لوگ رہبر کی ہی بات نہیں مانیں گے تو پھر نہ تو متکلم کام آئے گا نہ ہی کوئی امیر کام آئے گا۔ آپ نے ضمیر پڑھا ہوگا، ضمیر تین طرح سے ہوتے ہیں، ضمیر متکلم، ٹھیک ہے، ضمیر رہبر اور ضمیر امیر۔ تو اس لیے امیر کو اور متکلم کو
تابع ہونا پڑتا ہے رہبر کے. اگر آپ رہبر کی رہنمائی میں ہی چلیں گے تو آپ اپنی منزل تک بہت جلدی پہنچ جائیں گے. پہنچیں گے بھی تو ادھر ادھر پہنچیں گے اگر آپ بغیر رہبر کے جائیں گے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میری ان باتوں پہ تھوڑا سا دھیان دیں. ایک وقت آئے گا جب آپ کا سلیکشن ہو جائے گا، میں خود بتاؤں گا اپنے بارے میں خود بتاؤں گا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کی، وہ سبھی اسٹوڈنٹ میں ہوتی ہے. جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا تو میرے اندر بھی تھی کہ سر کے پاس کون سا موبائل ہے، سر کہاں سے آتے ہیں، سر کہاں جاتے ہیں، سر کیا کھاتے ہیں، سر کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں. یہ بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، اور ہم آپ کی اس بات کا یا اس کیوریوسٹی کا عزت بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ وقت کے لیے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر دبا کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ وقت آئے گا تو ہم خود آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے پھر واپس سے اپنی کلاس پہ آ جاتے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے ہیں غالب. حالانکہ غلطی ان کی بھی نہیں ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے. یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جو انسان نہ بھی کرتا اس کے من میں بھی جو ہے وہ محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، امڑ ہی جاتی ہے کہ چلو پوچھ ہی لیتے ہیں سر سے کیا ہی جا رہا ہے. سر تو اچھے ہیں، بتا دیں گے. ہوں، ہاں بالکل. چلیے پھر واپس آ جاتے ہیں غالب پہ. اور میں آپ کو بھی صلاح دوں گا کہ اگر آپ کی پرسنل لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہے ایکس وائی زیڈ، اسے جو ہے وہ ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیجیے ایگزام تک، ایٹ لیسٹ ایگزام تک. رشتہ دار ہوں، یار ہوں، دوست ہوں، آپ کا کوئی چاہنے والا یا چاہنے والی ہوں، ایٹ لیسٹ ایگزام تک اسے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں. کیونکہ اگر وہ آپ کے لیے ہے یا آپ کے لیے بنا ہے یا آپ کے لیے بنی ہے تو وہ لوٹ کے ضرور آئے گی، یا وہ لوٹ کے ضرور آئے گا. کیونکہ خدا نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے آپ کتنے ہی ہاتھ پیر کیوں نہ مان لو. اگر وہ دور جا رہا ہے تو یقین رکھو کہ وہ کل کو پاس بھی ہی آئے گا. اگر آپ کے پاس ایک اچھی خاصی اپنی ایک سیلف انڈیپینڈنس لائف ہے. میرے لیے لڑکی اور لڑکا دونوں ایکول ہیں. میں دونوں کو پرموٹ کرتا ہوں، دونوں کو جاب ہونی چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. دونوں کو ہی گھر سنبھالنے کی، گھر کو چلانے کی ذمہ داری ایکول ہے. اگر لڑکی باہر جا رہی ہے، کمانے جا رہی ہے یا جاب کرنے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، جائے. لیکن اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک لمیٹڈ ہے، وہ ایک قاعدے قانون میں جائے. ایسے ہی لڑکوں کا بھی ہے. لڑکا باہر جائے شادی کے بعد، کہیں منہ نہ مارے، کہیں کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، یہ بھی ضروری ہے. اگر بچے ہیں تو دونوں کو پالنے کی ذمہ داری دونوں کی ہے، ایک کی نہیں ہے. کہ بھئی ماں گھر پہ رہے گی تو ماں ہی جو ہے وہ بچوں کی پالن پوشن یا تربیت کرے گی، باپ کی بھی اتنی حصے داری ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی، کر سکتی ہیں، کہیں منع نہیں. لیکن اس کے کچھ دائرے ہوتے ہیں، اس کے کچھ لمیٹیشن ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ باہر جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی یا ہماری ماں، ہم جانتے ہیں لیکن سامنے والا انسان نہیں جانتا. تو اپنے آپ کو اور سامنے والے انسان کو بہت مشکل سے بیلنس کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ اوروں کی باتوں پہ زیادہ بلیو کر لیتے ہیں کہ بھئی فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کا لڑکا ہے اور فلانے کی بہو ہے. تو زیادہ تر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ یا اپنی بہنوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ کریں. ہمارے اوپر یہی وہ ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے لوگوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ مان کے اس کی جو یا تو پڑھائی یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. حالانکہ لڑکوں بھی یہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. جیسے اوروں کی بہنیں ہیں ویسے تمہاری بھی بہنیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے تو اگر آپ بھی ہیں اس سچویشن میں
کیونکہ اس سچویشن یہ ایسی ہوتی ہے کہ چاہ کر بھی انسان اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے، وہ امڑ امڑ کے آتا ہی آتا ہے۔ لیکن انٹیلیجنس اور سینسیبلٹی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدھیمان اور ایک ہوتی ہے سمجھداری۔ دنیا کا ہر ایک ویکتی بدھیمان ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دنیا کا ہر ایک انسان بدھیمان ہے، لیکن دنیا کا ہر ایک انسان سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھداری آتی ہے اسے تجربے سے، اور تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ یا تو کتابیں پڑھ کے ہوتا ہے، یا زندگی کے چیزوں کو ریئلائز کر کے ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر سمجھداری آ جاتی ہے وہ انسان بہت باکمال انسان بنتا ہے۔ اور ان سب کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے ہمارے لیے تعلیم۔ اگر آپ نے تعلیم پہ زیادہ فوکس کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، یہ بات اس سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ تعلیم کا جو مطلب ہوتا ہے صرف ڈگری لینا یا جاب لینا بالکل نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے دو اچھی چیزوں میں بہتر چیزوں کا انتخاب کرنا، دو اچھی چیزوں میں بہتر انتخاب کرنا۔ اور جس نے بہتر کا انتخاب کر لیا وہ انسان بہتر ہے۔ اور اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ چین، یہ حدیث ہے ہمارے نبی کی۔ تو تعلیم جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں کا وقت تعلیم حاصل کرنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیم کو برباد کرنے کا نہیں ہے۔ امید ہے آپ آج اس دن میں، یا ویسے تو دن کوئی خاص نہیں ہے، نارملی ساری دن جو ہیں وہ ایکول ہیں، لیکن پھر بھی موقع ہے، دستور ہے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھ ہی لیتا ہوں، اور میں نے پوچھ بھی لیا ہے کہ آپ لوگ وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے مت کیجئے، اپنے آپ سے کیجئے کہ ہم اپنی پڑھائی کو لے کے پوری طرح سے، پوری کرمٹتا سے، پوری نشٹھا سے اور پوری کیوریسٹی سے ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ پڑھائی میں لگائیں گے، صرف ایگزام تک۔ میں پوری زندگی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایگزام تک آپ لوگ پڑھ لیں۔ حالانکہ پڑھائی جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں خدا کی موجودگی میں، حالانکہ خدا ہمیشہ ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈر رہے گا آپ کو کہ میں نے خدا کے سامنے اس بات پہ جو ہے وہ وعدہ کیا۔ کیونکہ ہمارے نبی کا بھی قول ہے کہ جس نے وعدہ خلافی کری وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا سب سے بڑا گناہ یا سب سے بڑا پاپ مانا جاتا ہے۔ تو وہ آپ اپنے آپ سے ہی کریں، نہ مجھ سے کریں، نہ اپنے گھر والوں سے کریں، کسی سے بھی نہ کریں کہ بھائی میں آج سے وعدہ کرتا ہوں یا میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دن میں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بالکل پڑھائی کروں گی۔ کبھی کبھی کا میں نہیں کہتا، کوئی گھر میں شادی آ جاتی ہے، کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے۔ زندگی کے ہر ایک مسئلے ہیں، زندگی میں سب کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی شوقین جو ہے وہ اچھا بچہ ہے، وہ بہت مجھ سے زیادہ پڑھتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فریدہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ پڑھتی ہوگی، یا اس کے گھر میں پیسے ہیں، اس کے گھر میں لائٹ ہے۔ دیکھو، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بچے پڑھانے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بچے پالنے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے۔ تو سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے، لیکن اس کام کے چلتے ہوئے آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، کمال تو اسی میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے آپ سے جو ہے وہ اس بات کا طے کر لیں، ہاں، ٹھیک۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں اپنے اس کو دکھانا چاہتا ہوں، یا اس کو دکھانے کے لیے یا گھر والوں کو دکھانے کے لیے میں موبائل صبح صبح 8 بجے بیٹھ جاؤں کہ میں کلاس لے رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی مجھ سے نہ کہے کہ چائے بنا دے، کوئی مجھ سے نہ کہے کہ پوچھا لگا دے۔ بیٹا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اسے بوجھ سمجھ لیتے ہیں، ہماری غلطی ہی یہی ہے۔
کہ بوجھ سمجھ کے کہ یار اب مجھے چائے بنانی ہے، اب مجھے جو ہے وہ گھر کے کام کرنے ہیں، جھاڑو پوچھا کرنا ہے، کوئی میری ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بوجھ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری۔ جیسا آپ کو پڑھانا میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بوجھ ہوتا تو میں 2024 میں پڑھاتا ہی نہیں۔ ایک بچے نے مجھے فون کیا کہ سر آپ ضرور پڑھائیے گا، میرا من ہے کہ آپ سے پڑھنے کا کبھی رکے نہ، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ 2023 میں میرا لاسٹ بیچ ہے، اس کے بعد میں نہیں پڑھاؤں گا، کچھ دن تک تو ایٹ لیسٹ نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن پھر جب آپ لوگوں کو امید ہوئی کہ یار ہمارا جو خواب ہے وہ جا رہا ہے، ہمارا خواب جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، تو مجھے اس بات کا جو ہے وہ احساس ہوا، تو پھر میں نے جو ہے وہ اسے ری کنٹینیو کر دیا۔ ٹھیک، اور یہ ری کنٹینیو امید ہے کہ آپ لوگ اسے برقرار رکھیں گے، اور آپ لوگ اس 2024 میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سال منائیں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ ایک جاب لے کے۔ ٹھیک ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، عزت آپ کے پاس ہے، رتبہ آپ کے پاس ہے، لیکن یہ صرف ایک جاب نہیں ہوتی، ایک الگ طرح کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ تبھی لگ جائے گا جب آپ کو لوگ پوچھیں گے آر یو اے گورنمنٹ امپلائی؟ آپ کی عزت جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، بھلے ہی وہ آپ کو پہلے گالی دے رہا ہو یا آپ کو تانے مان رہا ہو۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، کیا کرے گی لڑکیوں کے؟ شام کو 2 روٹی بنانی ہے، چولہا چوکا کرنا ہے، یہی کام، یہی تانے ملتے ہیں۔ اور جیسے وہ اعمال کرے گی یا جیسے وہ بیہیو کرے گی، بالکل یقین ہے کہ اس کا جو ہم سفر ہوگا وہ اسے سپورٹ بھی کرے گا۔ مان کے چلو کہ کوئی بھائی پڑھائی کر رہا ہے، اس کی شادی ہوگی، گھر والوں نے کر دی، اب اسے جو ہم سفر ہے وہ سپورٹ کرنے والا مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، 2021 میں سلیکٹ ہوئی تھی، پریاگ راج سے ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں بتاؤں گا، پریاگ راج سے۔ بہت سارے بچے سلیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کا جو ہے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ ابھی دلی میں ہی جوائننگ ہے ان کی۔ ان کے شوہر جو ہے وہ اتنے سپورٹیو ہیں، بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، ماشاء اللہ سے۔ ان کے 2 بچے ہیں، بچوں کو وہ خود سنبھالتے ہیں، اور وہ خود بھی کام پہ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بھئی بیوی کی نوکری لگ گئی تو چھوڑ دیے جائے، نہیں، بلکہ وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ میں واقعی میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ دیکھو، جاب لگنا اچھی بات ہے، لیکن شادی ہو جائے، اس کے بعد محنت کی، اور پھر اس کے بعد جاب کی، اور پھر اس کا ہسبینڈ نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹ مینس اگر انسان بہتر ہے، اگر وہ انسان بہتر ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ جاب کرتی ہے اور گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں 2 لوگ میری نظروں میں، لیکن برائی کا میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگ آنے والے وقت کے پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، تو اس لیے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتانا جو ہے وہ میرا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں تو ان کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ انسان جو ہے، جو ان کے شوہر ہیں، بہت دیندار آدمی ہے، بہت زیادہ دیندار ہے، ان سے میں کافی امپریس ہوں، ان کی اخلاق کو دیکھ کے۔ اور وہ اخلاق کہاں سے آیا؟ اخلاق آیا دنیا کو اور دین کو سمجھنے میں۔ ہم لوگ اس کو کیا بناتے جا رہے ہیں؟ مشکل بناتے جا رہے ہیں، پڑھائی کو بھی، ایجوکیشن کو بھی۔ یار ایگزام بہت ٹف ہوگا، مجھ سے نہیں نکلے گا، آدھے بچے تو پہلے یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ لوگ آہستہ آہستہ چیزوں کو کور کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سلیکشن ہو ہی جائے گا، اور مجھے امید بھی ہے
کہ آپ لوگ جیسے بھی آپ کی پچھلی تعلیم رہی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی جو آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ کافی سارے بچے ہیں جو پڑھائی کو لے کے بہت سینسیبل ہیں، اور وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ کوئی نہ کوئی کوشچن جو ہے وہ پٹ اپ کرتے رہتے ہیں، سر اس کا جواب دے دیجیے، اس کا جواب دے دیجیے۔ جیسے کل ایک بچے نے کہا کہ سر آپ جو ٹاپک پڑھائیں وہ ہمیں پہلے بتا دیجیے گا تاکہ ہم اسے پریپیئر کر کے آئیں۔ تو یہ جب سوال بچے نے پوچھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ بچے چاہتے ہیں کہ ہماری ایک ایک منٹ یا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ضائع نہ جائے، اسے ہم لوگ استعمال میں لے آئیں اپنے، کہ چلو سر کل کو غالب پڑھائیں گے، ہم لوگ جو ہیں وہ غالب کے بارے میں پڑھ کے آئیں گے۔ ٹھیک، تو غالب آپ لوگ پڑھ کے آئے، آپ نے حالات زندگی بہت بار پڑھی ہوگی، آپ نے ادبی خدمات بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج میں نے جو ہے وہ الگ طریقے سے جو ہے وہ اس کو شروعات کیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی لیکن کم ماترا میں ہوگی یا کم مواد ہوگا آپ کے پاس۔ اور اس بات پہ بالکل بھی مطمئن نہ رہیں کہ ہم لوگ یہاں سے نوٹس خرید لیں گے، یہاں سے پڑھ لیں گے، یہاں سے اتنا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر ایک ناؤ میں دونوں پیر رکھیں گے تو آپ کو کامیابی جلدی ملے گی۔ بچے کیا کرتے ہیں، دونوں پیر دو دو ناؤ میں رکھ لیتے ہیں کہ ایک ناؤ ڈوب گئی تو دوسری بچا لے گی، یہی بچوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں دو چیزوں کو لے کے، کہ یہاں نہیں ہوا تو یہاں چلے جائیں گے، یہاں نہیں ہوا تو یہاں چلے جائیں گے، مطلب پہلے سے ہی اپنے کامیاب نہ ہونے کی امید اپنے آپ جگا دیتے ہیں۔ اسے ہم لوگ کہتے ہیں سیلوجسم، اگر آپ نے ریزننگ پڑھی ہوگی کہ یہ نہیں ہوا تو ہم لوگ یہ کر لیں گے، ارے پہلے ہم یہی کریں گے نا، ہم دوسرا کرنے کے ہی نہیں۔ جیسے آپ جینے پہ چڑھتے ہیں، اسٹیئرس پہ چڑھتے ہیں تو ایک ایک اسٹیپ چھوڑ کے چڑھ جاتے ہیں کہ جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن گرنے کا خطرہ تو زیادہ بنتا ہے نا۔ تو اسی لیے جب آپ لوگ اوپر جائیں تو ایک ایک اسٹیپ کر کے جائیں، وقت لگے گا لیکن آپ کو جیت 100% ملے گی، کیونکہ آپ نے کہانی سنی ہے کچھوے والی، سلو ہے لیکن وہ جیتے گا ضرور۔ تو آپ لوگوں کو خرگوش بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کچھوے بنے رہیے بس۔ اگر آپ لوگ جغرافی والی کلاس دیکھیں گے جو شام کو 8 بجے ہوتی ہے، وہ بالکل کچھوے والی چال سے ہی چلتی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں لمبی ریس دوڑنی ہے، ہمیں جو ہے وہ 400 میٹر نہیں بلکہ 4000 کلومیٹر دوڑنا ہے تب جا کے۔ اور اگر ہم 400 میں پہلی اپنی ساری انرجی یہیں ویسٹ کر دیں گے تو آگے کیسے جیتیں گے؟ کہ بھئی آج ہم نے غالب پڑھ لیا صبح میں، شام کو میر پڑھ لیا، سوتے وقت ہم نے فراق کو دیکھ لیا، کھچڑی بنا لی۔ ارے ایک دن میں پہلے ہم ایک ہی کو پڑھیں گے نا غالب کو، جب تک غالب کے سارے سوال نہیں ہو جاتے۔ جب غالب ہم لوگ پورا پڑھ لیں گے تب اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ کچھ بچے کہتے ہیں سر ہم پیچھے کا بھول جاتے ہیں، اچھی بات ہے بھولنا، تو جب بھولو گے تبھی تو وہ دوبارہ سے یاد آئے گا، جب دوبارہ سے یاد آئے گا تو بتائیے پھر وہ کیسے بھول جائے گا؟ انسان ایک غلطی کر لیتا ہے تو دوبارہ وہی غلطی تھوڑی کرے گا، کیونکہ اس نے تو غلطی سے سیکھ لیا۔ تو آپ لوگ بھی اگر بھول رہے ہیں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دماغ ہے وہ بھولے گا ہی بھولے گا، بس یہ ہے کہ آپ کو ریوائز کرنا اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلاس لیں، اگر کلاس نہیں بھی لے پا رہے ہیں تو ریکارڈنگ دیکھیں اور ریویژن ضرور کریں۔ اگر آپ نے کلاس لی اور آپ نے اسے ایک بار نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آج سے اگر کوئی بچہ DSSB کا فارم بھرنے والا ہے تو بھر لیجئے گا، آج سے شروع ہو رہے ہیں، آج سے مت بھریے گا، 2-3 دن کا وقت لے لیجئے گا، اور اس میں جو چیز ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اچھے سے فل کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ کی اے اور اے، یعنی کہ مان کے چلیے آپ کا نام عارف ہے اور آپ نے AAA اور RIF کر دیا، تو DV میں یعنی کہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں آپ کو کیا کر دیا جائے گا؟
बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को बड़े इत्मीनान से भरें और कोशिश करें कि रात में फॉर्म भरें, नाइट में 11 बजे के बाद, क्योंकि तब वेबसाइट जो है वो अच्छी खासी ठीक चलती है। क्लैरिकल मिस्टेक और टेक्निकल मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, लेकिन उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ठीक है? उसमें जो है वो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होता है बहुत महंगा। आपका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है, जीपी DSSB में। और जो बच्चे आरपी में जा रहे हैं यानी कि एपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनका है 6000, जो एक आईएएस का होता है। यानी कि यहाँ का जो एपी है आरपीएससी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो बनता है एक गजेटेड ऑफिसर। ठीक है? एक गजेटेड ऑफिसर। जब आपका डीवी होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर उस पे एक गजेटेड के साइन नहीं होंगे तो आपको ज्वाइनिंग मिल ही नहीं सकती है। किसी भी सूरत हाल में मिलेगी नहीं जब तक आपके पास ये लेटर नहीं होगा। और ये लेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। खास तौर पे मुस्लिम तबके में तो कम होता है, क्योंकि एक गजेटेड तक पहुंचने की तो बहुत ही कम लोग चांसेस करते हैं, बहुत कम। ठीक है ना? बट बेफिक्र रहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियल हो, या पढ़ाई के ताल्लुक से हो, आप लोग ये नंबर ज़रूर याद रख लीजिएगा। आपकी हर तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो स्टडी को लेके हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनली हो, किसी भी तरह का हो। क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर फैसिलिटेटर। आजकल ये टर्म यूज होती है टीचर्स के लिए, फैसिलिटेटर। तो आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग बता दीजिए। ठीक, चलिए। पढ़ने आए थे गालिब, जिंदगी की किताब को पढ़ा दिया सर ने। कोई बात नहीं, कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ पढ़ना, पढ़ आप भी रहे हैं, पढ़ और भी बच्चे रहे हैं, आपसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मुझे इंटेलिजेंट नहीं बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इंटेलिजेंट बने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेंसिबल बने। और सेंसिबल के लिए सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं होती, बल्कि कुछ तजुर्बे भी होते हैं जिंदगी के। तो अपने उस तजुर्बे को अपने साथ समा के रखिए और उसके समेट के रखिए, आगे आने वाली ज़िंदगी में वो काम आएंगे। और मैंने एक बात कहा था कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ है उसे अभी फ़िलहाल एक संदूकचे में बंद करके रख दीजिए, ताला लगा दीजिए। और आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दीजिए, मैं घर आके ताला लगा दूंगा। क्योंकि आपने सुना है मैं लुहार हूँ, 100 सुनार की एक लुहार की। तो ऐसा ताला लगा के जाऊंगा कि वो खुलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल बात करते हैं।